की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश एक बार फिर लेकर हाजिर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब ये मुकाबला बहुत अगले स्टेज तक पहुंच चुका है, प्री क्वार्टर फाइनल, और वो भी सिर्फ 2 बाकी रह गए हैं। और आज हमारे साथ कश्मीर, जी हाँ, मुजफ्फराबाद से इस्लामी भाई आए हैं। कश्मीर की टीम का आज मुकाबला है पंजाब के बड़े मशहूर शहर फैसलाबाद से। ये दोनों टीमें इंशाअल्लाह आज मंच पर होंगी, इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। देखना यह है कि कौन सी टीम आगे जाती है, फैसलाबाद या मुजफ्फराबाद। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह आकर तशरीफ रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। मेरी दाईं तरफ फैसलाबाद वाले हैं, बाईं तरफ मुजफ्फराबाद वाले मौजूद हैं। कश्मीर से आए हैं जनाब, बहुत ठंडे इलाके से आए हैं, मगर देखना यह है कि जज्बात कितने गर्म लाए हैं। इससे पहले कि हम इन दोनों टीमों का तारुफ हासिल करें, कल कराची में एक आउटडोर मुकाबला हुआ, एक जबरदस्त वेन्यू पर मुकाबला हुआ, हजारों आशिकान रसूल ने शिरकत की। कैसा रहा और नतीजा क्या रहा? कराची और लाहौर के दरमियान मुकाबला था, आइए आपको दिखाते हैं। Knowledge is light, al-ilmu nur, al-ilmu nur। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ता जा रहा है। आज एक और प्री क्वार्टर फाइनल है, मगर आज ये हमारा मुकाबला हमारे मदनी चैनल के स्टूडियो में नहीं, बल्कि कराची के इलाके फ्रियर हॉल के अंदर, जो कैंट स्टेशन के पास एक खूबसूरत मकाम है, वहां पर ये प्रोग्राम हो रहा है। Knowledge is light, al-ilmu nur, al-ilmu nur। अगर कोई मजबूरी में नमाज तोड़ बैठे तो उस पर क्या कफारा है? बगैर मजबूरी के नमाज तोड़ना जायज़ नहीं है, और अगर कोई मजबूरी में नमाज तोड़ बैठे तो उस पर कफारा नहीं है, लेकिन नमाज लौटाना वाजिब होगा, चाहे नफली हो या फर्ज नमाज हो। बाप दुरुस्त दे दिया है। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूर वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। नूर वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अबे मुन्नू भाई, इंतहा होती है, सुबह से कितने लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अपना अंधा तो यही चलता है यार। और अपने पप्पू भाई भी कम थोड़ी है, ऐसी थोड़ी थी तरक्की कर ली, दूध में पानी मिला के तरक्की की है। अरे शराफत भाई, पैसे बनाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। अबे चल चल बकवास बंद कर दो भाई। अरे शराफत भाई, थोड़ी शराफत दिखाओ और मेरे पुराने उधार के पैसे वापस कर दो। कौन से पैसे भाई? अरे अभी अभी बताता हूँ कौन से पैसे, सारा हिसाब लिख कर रखा है मैंने। ये चावल खराब दिए, कहा भी था अच्छे वाले देना, ये वापसी लो, मुझे नहीं चाहिए। परचून वाले भाई, क्या कल क़यामत में आपको हिसाब नहीं देना? क्या आपको उस मुलाजिम पर तरस नहीं आता? सिर्फ उनके बच्चों का तो ख्याल कर लेते। क्या बाजार ऐसे ही होते हैं? क्या हम इस तरह एक बाईमान और बाकिरदार कौम बन सकते हैं? हम गौर करें अपने अपने तौर पर, क्या हम चोरी से, मिलावट से, धोखे से, हराम रोजी से बाज आ रहे हैं? हम समझते पैसा आना चाहिए चाहे कहीं से आए, फिर हम कहते हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो रोके, अब बैल लाहौर वालों ने बजाई है, सही जवाब इन्हें आगे बढ़ा देगा। दूसरी लाइन का पहला लफ्ज सुना है, तो रोके। पकड़ के हाथ कोई हाल दिल सुनाएगा, तो रो के कदमों से कोई लिपट गया होगा। रो के कदमों से कोई लिपट गया होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया। अल्लाह अल्लाह, अब फिर लाहौर वाले आगे हैं, 1 नंबर का फर्क है। नाज़रीन, अब मजेदार बात यह है, मेरे पास एक सवाल है और
ایک شعر ہے، کسی دوسرے کو اپنا بیٹا، اب بیل لاہور والوں نے بجا دی ہے، کسی دوسرے کو اپنا بیٹا یا بیٹی اللہ کی رضا کے لیے گود دے سکتے ہیں؟ اور کیا ڈاکومنٹ یا شادی کارڈ کی جگہ اس گود لینے والے کا نام لکھا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی دوسرے کو اپنا بیٹا گود دینا جائز ہے، اور اگر گود دینا جائز ہے اور گود لینے والا گود لے بھی سکتا ہے، لیکن وہ اس کا باپ نہیں بنے گا۔ حقیقی باپ وہ یہ ہوگا جس نے اسے پیدا کیا، جس سے وہ پیدا ہوا، لیکن اور ڈاکومنٹ یا شادی کارڈ وغیرہ میں گود لینے والے کا نام نہیں لکھ سکتے، یہ حرام ہے، کیونکہ اصل باپ اس کا وہی ہے، یہ اس کو تو صرف پالنے کے لیے دیا ہے۔ آپ نے سوال کے بعد مجھ سے یہ پوچھا نہیں کہ سوال یہ تھا کہ نہیں، آپ نے سوال بھی بیان کر دیا، پورا جواب بھی بیان کر دیا۔ پہلے یہ تو پوچھتے کہ جو سوال میں ہم پوچھنا چاہتے تھے وہ تھا یا نہیں تھا، مگر اس سوال کا جواب میں اگلے سوال کے بعد بتاؤں گا۔ اب چلتے ہیں ناظرین، آپ کو پھر طرز سناتے ہیں، یہ آخری سوال ہے۔ پھر بیل بجائی کراچی والوں نے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلام عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا میرے پاس آ کے کھڑے ہو جائیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے والا جواب اگر تو لاہور والوں نے ٹھیک دیا تھا تو لاہور کی ٹیم آگے بڑھ جائے گی، اور اگر کراچی لاہور والوں نے غلط دیا تو کراچی پہلے ہی 1 نمبر سے آگے ہے۔ ناظرین، جو سوال کیا گیا تھا کسی دوسرے کو اپنا بیٹا یا بیٹی دینے کے حوالے سے، بات یہ ہے کہ لاہور والوں نے جواب درست دیا اور آج کا مقابلہ لاہور والے جیت گئے ہیں۔ Knowledge is light, العلم نور، العلم نور۔ بڑا کمال کا مقابلہ کراچی اور لاہور کے درمیان ہوا، شہر کراچی میں ہوا۔ کراچی کی ٹیم میزبان بھی تھی، ہزاروں لوگ اس وقت مجمع میں موجود تھے، مگر بالکل آخر میں جا کر لاہور والے آگے نکل گئے۔ اسی کا نام ضراب ذہنی آزمائش ہے۔ آئیے ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ جی ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، جناب، کی شمع علم نور ہے، عشق کے بول، عجائبات قرآن، مکمل کیجئے خاندانی رشتے، یہ مقدس مقام کون سا ہے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ آئیے ناظرین، پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے۔ العلم نور۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، آئیے دونوں ٹیموں سے ان کا تعارف بھی حاصل کرتے ہیں۔ میری دائیں طرف فیصل آباد کے اسلامی بھائی ہیں، اپنا نام بھی بتائیں اور اپنا کام بھی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی رضا طاری بن علی اصغر قاسم ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ کھڑیانوالہ فیصل آباد کا 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلمان رضا طاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کھڑیانوالہ فیصل آباد میں درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ غلمان، آپ پچھلی بار بھی غالباً ذہنی آزمائش میں تھے، فیصل آباد کی ٹیم میں تھے، کہاں تک گئے؟ ماشاءاللہ کوارٹر فائنل تک گئے تھے، الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہوا، ابھی مدینہ شریف کی حاضری ہوئی۔ کیا بات ہے، مدینہ بھی دیکھا ہے، ذہنی آزمائش میں شرکت کی اور سرکار نے مدینہ دکھایا اور غلمان پھر آ گئے ماشاءاللہ۔ جی تیسرے، اللہ بار بار حاضری عطا فرمائے۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زاہد طاری ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن فیصل آباد میں 6th ایئر کا طالب علم۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، فیصل آباد والوں سے تعارف ہو گیا، اب باری مظفر آباد والوں کی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عاصم اشرف بن محمد اشرف ہے، میں جامعۃ المدینہ اعظم نگر لالہ مسا میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ شہباز اطاری بن محمد حسین اطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان شاہ جمال پنجبیر اچھرا میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فراز طاری بن محمد افاقت طاری اور میں مظفر آباد کی ٹیم سے ہوں۔ چلیں جناب، تینوں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے اپنا تعارف بھی کروا دیا۔ آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ پہلا راؤنڈ علم نور ہے اور اس کا پہلا سوال کریں گے فیصل آباد والوں سے، کیا سیدوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟
اللہ کی رحمت سے اجڑے گھر بساتے ہیں، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، سیدوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ کی شرائط ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہو۔ سید کے اوپر بھی صاحب وہ نصاب ہیں اور زکوٰۃ کی شرائط باقی پائی جاتی ہیں تو ان سید صاحب کو بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں سنا تھا سید زکوٰۃ لے نہیں سکتے، مگر زکوٰۃ اگر ان پر واجب ہوگی تو انہیں نکالنا ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ متقین کی صحبت کا کیا فائدہ ہے؟ مظفر آباد والوں سے سوال ہے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے۔ سبحان اللہ، متقین کی صحبت کا فائدہ کیا ہے؟ دین کا علمی فیضان یہاں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ متقین کی صحبت اختیار کرو کہ یہ تمہیں دنیا داروں سے کم بوجھ ڈالیں گے اور ان سے زیادہ مدد کریں گے۔ جی، متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ یہ تم پر دنیا والوں سے بوجھ کم ڈالیں گے مگر دنیا والوں سے زیادہ مدد کریں گے۔ تو اللہ والوں کی بات بڑی نرالی ہے، اللہ کرے کہ ہمیں متقی دوست مل جائیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے کھانا سنت ہے؟ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے۔ روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے کھانا سنت نہیں بلکہ مباح ہے۔ جی جناب، یہ سنت نہیں ہے، مباح ہے، یعنی جائز ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مسجد بنانے کی کیا فضیلت ہے؟ نعمت حفظ قرآن پائی ہزاروں نے، روشنی قرآن سے پھیلائی ان تاروں نے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد بنانا صدقہ جاریہ ہے اور مسجد قیامت تک ہی مسجد رہتی ہے، اور جس شخص نے مسجد بنائی اسے قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے اس مسجد بنانے والے شخص کو ثواب کی حد کے بارے میں معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ اسے کتنا ثواب ملے گا۔ جناب اس لیے مخیر حضرات کو چاہیے کہ کم از کم اپنی زندگی میں ایک مسجد ضرور بنائیں۔ کیا بات ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ دنیا میں تو ہمارے گھر بن گئے، کیوں نہ جنت کے گھر بھی بنائیں؟ تو یا تو مسجد پوری بنا دیں، پوری نہیں بنا سکتے تو حصہ ضرور ملاتے رہیں میرے رب کی رحمت سے۔ جب تک اذانیں ہوتی رہیں گی، نمازیں ہوتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، ہمیں نیکیاں ملتی رہیں گی۔ دعوت اسلامی کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہی مجلس خدام المساجد والمدارس المدینہ ہے، جس میں مساجد بنائی جاتی ہیں، مدارس بنائے جاتے ہیں۔ رابطہ کیجئے اپنے مرحومین کے لیے، خود اپنے لیے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنانا چاہیں تو ضرور بنائیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بھتیجی سے نکاح جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نہیں، بھتیجے سے نکاح جائز نہیں۔ بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اسٹوڈیو والے لگتا ہے کچھ کل رات شرکت کر کے آج تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، ذرا مل کر بآواز بلند کیا کہیں گے؟ اچھا، رات میں کنگھی کرنا اور ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے وقت کنگھی کرنا اور ناخن کاٹنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی برا نہیں ہے۔ رات میں کنگھی کرنا اور ناخن کاٹنا جائز ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ابتدائی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کو کہاں رکھا گیا تھا؟ خیر خواہی امت کے بیڑے اٹھاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے اجڑے گھر بساتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا۔ پھر جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا۔ کیا بات ہے، بڑی یونیک معلومات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو مٹی ہے اس کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا۔ مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد جب یہ انسانی صورت اسے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو پھر اس مٹی کو جنت میں لے جایا گیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت کے حق میں خاص دعا کون سی ہے؟ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش سے آیا ہے، علم کی شمع۔ ہر ایک نبی کی امت کے لیے ایک دعا خاص ہوتی ہے جو مقبول ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ میں نے اپنی مقبول دعا جو ہے اپنی امت کی شفاعت کے حق میں سنبھال رکھی ہے۔
क्या बात है मेरे आका की। आका फरमाते हैं हर नबी को एक दुआ ऐसी दी जाती है जो खास मकबूल होती है। वैसे तो अंबिया की दुआएं कबूल हैं, मगर हुजूर फरमाते हैं मैंने अपनी उस दुआ को बचा के रखा है अपनी उम्मत की शफाअत के लिए। सुभान अल्लाह। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 4 सवाल, सारे सही जवाब। अब 5वां सवाल वो है जिसका ताल्लुक सिलेबस से तो नहीं है, मगर ऑप्शन दिए जाएंगे। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी उम्र में वफात पाई? 3 ऑप्शन है, 63, 82 या 84। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी उम्र में वफात पाई? 63, 82 या 84? ये आसान जवाब नहीं है। अब इनकी किस्मत है कि शायद सही जवाब इनकी जबान से अदा हो जाए। 84 साल। अनबिलीवेबल, बिल्कुल सही जवाब दे दिया। फार्मूले से जवाब दिया, ऐसे ही दिया या कुछ पढ़ा था या सोचा? पढ़ा था, कुछ मालूमात थी। कमाल है जनाब। मैं समझा आज गलती हो जाएगी, मगर नहीं हुई। अब मुजफ्फराबाद वालों की बारी है। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 7, 8 या 6? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत के 8 दरवाजे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करीम उन दरवाजों से हमें भी बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, यहाँ तो इस्लामी भाइयों ने कोई गलती नहीं की है। अब बारी यहाँ मौजूद हाजरीन की है। आइए देखते हैं कौन ठीक जवाब देते हैं और इनामात हासिल करते हैं। जी तैयार हैं? बोले इंशाअल्लाह। चले जी। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ कहाँ है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिर अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची, सईदाबाद से। बगदाद शरीफ में। आप गए बगदाद? इंशाल्लाह अभी भाई दुआ कर देंगे तो इंशाल्लाह चले भी जाएंगे। अल्लाह आपको बगदाद की, मदीने की, मक्के की बार बार हाजिरी अता। सुभान अल्लाह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको गिलाफ़े खाना काबा के मुबारक धागे तोहफे में दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को गुलामी से आज़ाद करवाने वाले सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? मंसूबे ये बर्बाद करते हैं, मस्जिदें बनवा के ये आबाद करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। जी हाँ, सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको मुबारक पानियों का मजमुआ तोहफे में दिए। माशाअल्लाह। चले जनाब, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। उम्मत के बेड़े उठाते हैं अल्लाह। जनाब, दोनों टीमों के 10 नंबर हैं। आइए नाजरीन, अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। बहुत खूबसूरत सेगमेंट, नाते रसूल मकबूल और अशार सुनने का मौका मिलेगा। सेगमेंट का नाम है इश्क के बोल। और कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ऐ रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ऐ रज़ा, मुश्ताक़ तब अलज़्ज़त से सोज़े जनाब, सवाल करेंगे हम फैसलाबाद वालों से। मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा, आप उसकी पहली लाइन पढ़ेंगे, ठीक है? क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरी लाइन पढ़ूंगा। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है? रोशनी कुरान से फैलाई इन तारों ने, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ऐ दिल ये सुलगना, क्या जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है।
اے دل یہ سلگنا کیا. اب یہ بڑی عشق والی بات ہے. جو چیز سلگتی ہوتی ہے نا اس سے دم گھٹتا ہے, اس سے جو ہے نا وہ سانس میں رکاوٹ آتی ہے. اب یہاں عشق رسول کی بڑی گہری بات ہے کہ دل میں عشق رسول کی اگر جو ہے وہ دم سلگ رہا ہے, دل نبی پاک کی یاد میں سلگ رہا ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے سلگ رہا ہے, تو کہتے ہیں اے دل اب سلگنا کیا ہے, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. کیونکہ اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرما دیا ہے نا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تو بڑا کمال کا شعر ہے کہ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. جواب درست دے دیا ہے. اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھے, دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھے, گھٹنے لگا ظالم, گھٹنے لگا ظالم, کیا دھونی رمائی ہے. رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. پہلی لائن آپ نے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے, یہ پل صراط کی طرف اشارہ ہے کہ یا اللہ جب تلوار سے زیادہ باریک پل پر, تیز پل پر چلنا پڑے تو ہمارے آقا وہیں تو رب سلم کی صدائیں لگا رہے ہوں گے نا. رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. غم زدہ کیوں ہوں گے؟ ہمارے لیے غم زدہ ہوں گے. آقا کو اپنا کوئی غم نہیں ہے, کیسے شفیق آقا ہیں کہ اپنی امت کے لیے غمگین ہوں گے. جواب درست دے دیا ہے. الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے, یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے, سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو. جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے, جوش رحمت پہ وہاں یہاں ناز گناہ کا دیکھو. علمی فیضان یہاں پہ جاری ہے, قرآن و سنت کے پھولوں کی یہ کیاری ہے. جلدی کریں گے. وہاں ناز سے کانپتی پائی طاعت, جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو. کچھ قریب ہیں آپ. بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی طاعت, جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو. کمال کا شعر ہے, بڑی پیاری بات کی اعلیٰ حضرت نے. وہی والی بات ہے, یہ وہی کلام ہے جس میں پہلی لائن میں کعبے کا مکے کا ذکر, دوسری لائن میں مدینے کا ذکر ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جب مکے پاک کوئی اطاعت گزار بھی جاتا ہے نا, متقی پرہیزگار بھی جاتا ہے, تو پھر بھی اس کا دل کانپ رہا ہوتا ہے, کیونکہ مکہ پاک میں ایک ہیبت ہے, ایک جلال ہے. یعنی طاعت بھی جو ہے, اطاعت بھی کانپ رہی ہوتی ہے, مگر مدینے میں جاتے ہیں تو گناہ گار بھی ناز کر رہا ہوتا ہے کہ آقا کے قدموں میں آیا ہوں نا, دامن میں چھپا لیں گے, شفاعت فرمائیں گے, بخشش فرما دیں گے. حضرت کہتے ہیں بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی طاعت, جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. بے نیازی سے وہاں اب باری ہے آپ کو اسکرین پر کچھ اشعار دکھائے جائیں گے جس کا آپ نے جواب دینا ہے. جی
میرے جناب دوسرے مصرے کا پہلا لفظ دریا، کیا خوبصورت شعر ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دنیا والوں سے مانگے تو جتنا مانگتے اس میں تھوڑا سا دیتے ہیں، زیادہ مانگو تھوڑا دیتے کہ چل اسی سے کام چلا لے. مگر آقا کا دربار کیسا ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، کیا دیا؟ دریا بہا دیے ہیں. اور در کہتے ہیں موتیوں کو، در بے بہا یعنی قیمتی موتی بھی عطا فرما دیے. جواب درست دے دیا ہے. میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے. جناب اب ان کی باری ہے. مظفر آباد والوں کو اسکرین پر کچھ دکھایا جائے گا. جی بائیں دوسرے کا پہلا لفظ بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ ہمار پھرتے ہیں. بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مال یعنی راہ مار پھرتے ہیں. اللہ حضرت کہتے ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے دایاں راستہ نیکی کا راستہ، اور بایاں راستہ آپ نے اشارہ کیا گناہوں والے راستے کی طرف. آپ فرماتے ہیں اگر ایمان بچانا ہے نا، ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے تو بائیں رستے کی طرف مت چلو، کیونکہ ادھر ایمان کے ڈاکو موجود ہیں، تمہارا ایمان چھین سکتے ہیں. بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. اللہ کرے اعلیٰ حضرت کی نصیحتیں ہمیں سمجھ آئیں. جواب درست دے دیا ہے. اب ان کی باری ہے. جناب بتائیے اسکرین پر سنگے دوسرے کا پہلا لفظ جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مدینے سے واپسی جب ہونا، اول تو ہونا کسی طریقے سے وہیں رہ جائیں، لیکن اگر آ بھی جائیں تو سر آ جائے، جسم آ جائے، دل کو قرار نہیں آتا. ہمیں اللہ پاک نبی پاک کے در کی حاضری کی طرف سے صبر نہ دے، ہم بے چین ہی رہیں، تڑپتے رہیں، اسی کا مزہ ہے. سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. سنگے درے صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. ہائے ہائے ہائے. جناب پھر دکھائیں گے ہم مظفر آباد والوں کو. بتائیے ایک دوسرے کا پہلا جی رکھتی. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. جواب درست دے دیا ہے. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا اللہ اکبر بیڑیاں. جناب اب طرز سنائی جائے گی فیصل آباد والوں کو، اور اس طرز کے ذریعے انہوں نے کلام یا نعت تک پہنچنا ہے. جی
खुशा झूमता जा रहा है सफ़ीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खुशा झूमता जा रहा है सफीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस शेर को पहले समझ लें, ये कब लिखा गया था। अमीर अहले सुन्नत पानी के जहाज से मदीने जा रहे थे, हज का सफर था और हरमैन की हाजिरी थी, और आपने ये कलाम उस सफीने में बैठकर लिखा है। तो आप शायर का जब वो कैफियत समझते हैं कि कब लिखा गया, तो अब खुशा यानी खुशी से झूमता हुआ सफीना यानी शिप जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। खुशा झूमता जा रहा है सफीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। अब बारी है मुजफ्फराबाद वालों की, तर्ज सुनाइए जनाब। एक बार फिर सुना। एक बार फिर सुना दी। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बड़ी प्यारी मनकबत है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें अब हाजरीन की बारी है, इन्हें भी कोई तर्ज सुनाएं जनाब, देखिए कौन पहुंचते हैं। जी पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। क्या कलाम है, क्या कलाम याद दिला दिया, खूबसूरत कलाम। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएं, अल्लाह की बारगाह में नबी पाक शफात की दरखास्त करेंगे और आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। क्या मेरे आका की शान है। जवाब दुरुस्त दे दिया इन्होंने। सुभान अल्लाह। इनको एक बड़ी प्यारी किताब फैज़ान नमाज, जिसमें मौजूद है जमात के फ़ज़ाइल, खुशू खुजू से नमाज पढ़ने के फ़ज़ाइल, नमाज ना पढ़ने के अज़ाबात, और भी बहुत कुछ नमाज के फ़ज़ाइल के ऊपर ये इनको तोहफे में दी जा रही है। माशाअल्लाह। इसकी अच्छा अब्दुल हबीब भाई, अब एक सवाल है मेरे पास। पहले मैं एक शेर पूछ लूं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, शेर ये है, इसी कलाम का शेर है और वो भी कमाल शेर है। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, आए हाय हाय, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते। क्या बात है, मेरे आका का दामन कितना बड़ा है कि जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। इस कलाम के एक दो शेर सुना दें, इस कलाम के एक दो मजीद शेर सुना दें। पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रो
دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں سے دریا بہاتے جائیں گے خاک ہو جائے تو چل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے تو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب جگتا ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب جگتا ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے ناظرین. کچھ باتیں، کچھ کلام، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست دل پر اثر کرتے ہیں. کس شان سے لکھا میرے رضا نے یہ کلام. ایسا لگتا ہے کہ قیامت کا نقشہ ان کے سامنے تھا اور کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ خاک افتادوں. جو خاک پہ پڑے ہوئے ہوں گے نا، بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے. بس آقا کو آنے دیں. جیسے نبی پاک آئیں گے نا تو خود سجدے میں گر جائیں گے اور ہم کو اٹھا دیں گے. خود آنسو بہائیں گے، ہمیں ہنسا دیں گے. سبحان اللہ. بڑی امید ہے میرے آقا کی شفاعت کی. قیامت کے دن نبی پاک ضرور شفاعت فرمائیں گے. ہم گناہ گاروں کو اور کوئی آسرا بھی تو نہیں ہے، شفاعت کا آسرا ہے. انشاءاللہ وہ لے کر جائیں گے ہمیں جنت میں انشاءاللہ. یہ ذرا میں اسکور بورڈ دکھائیے گا. جناب دونوں ٹیموں کے 20-20 نمبر ہیں. چلیں جناب. جی صحیح ہے صاحب، کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ جی ہمارے یہاں اس وقت ہمارے ساتھ ایک بچی موجود ہیں جو دارالمدینہ الہلال کیمپس میں ہے. وہ کچھ ایک شعر سنانا چاہ رہی ہیں. جی ضرور. جی ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب. چلیں جناب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عجائبات قرآن. قرآن پاک کے خوبصورت مقامات، قرآن پاک کی خوبصورت باتیں، نور قرآن سے دلوں کو منور کرنے والا سیگمنٹ عجائبات قرآن. ایک تلاوت ہوگی، ایک آیت سنائی جائے گی، پھر اس کے بارے میں ہم دونوں ٹیموں سے باری باری سوال کریں گے. غور سے تلاوت قرآن سنیے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. جناب وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یہ قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے اور کہاں کہاں آیا ہے؟ یہ قرآن پاک میں 5 مقامات پر آیا ہے. سورت روم آیت نمبر 12، 14، 55 اور سورت غافر آیت نمبر 46 اور سورت جاسیہ آیت نمبر 27. کیا بات ہے، 5 جگہ آیا. کہاں کہاں آیا؟ بالکل درست بتا دیا ہے. مظفر آباد والوں کی باری ہے. قرآن پاک کی آیت سنیں گے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ جگہ کتنی جگہ ہے؟ یہ قرآن پاک میں 2 جگہ پہ آیا ہے. نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 اور
وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بالکل جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. اب یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک میں کتنے پھلوں کے نام آئے ہیں، تعداد بھی بتائیں، ان پھلوں کے نام بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں 6 پھلوں کے نام آئے ہیں: انجیر، زیتون، انار، کیلا، تر کھجور اور انگور. انجیر، زیتون، انار، کیلا، تر کھجور اور انگور. جواب بالکل درست دے دیا ہے. قرآن پاک میں کتنے پرندوں کے نام آئے ہیں اور قرآن پاک میں مذکور کوئی بھی 4 پرندوں کے نام بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں 4 پرندوں کے نام آئے ہیں: بلبل، ہدہد، ابابیل، ہدہد، ٹڈی، کوا. ابابیل، ہدہد، کوا اور ٹڈی، یہ 4 پرندوں کے نام قرآن میں آئے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. جواب درست دیا. اور اب چلیں گے ایک بار پھر ہمارے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے. جناب اگلا سیگمنٹ جس پہ مکمل کرنے ہیں کچھ الفاظ، سیگمنٹ کا نام ہے مکمل کیجیے. جناب مکمل کیجئے. سیگمنٹ میں جتنے اشارے لیتے جائیں گے اتنے نمبر کم ہوتے جائیں گے. فیصلہ آباد والوں کو دکھائیے کون سا لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے. دین کا علمی فیضان بھی یہاں پہ جاری ہے، قرآن و سنت کے پھولوں کی یہ کیاری ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. کیا اس میں نون ہے؟ بتائیے کیا اس میں نون ہے؟ جی جناب 2 نون آ گئے. روشنی قرآن سے پھیلائی ان تاروں نے، نعمت حفظ قرآن پائی ہزاروں نے، روشنی قرآن سے پھیلائی ان تاروں نے. کیا اس میں با آتا ہے؟ با. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش. با بھی 2 آ گئے. ان سے سویرا ہے، مفتیان دین نہ ہو. کیا اس میں یا آتا ہے؟ جی یا بھی آتا ہے. ان سے سویرا ہے، مفتیان دین نہ ہو تو اندھیرا ہے، اندھیرا ہے. کیا اس میں زا آتا ہے؟ بتائیے کیا زا آتا ہے؟ جی زا بھی آتا ہے. جیم آتا ہے؟ جیم بھی آ گیا. ہا بھی آ گیا. کیا بات ہے. زینب بنت جحش. حضرت زینب بنت جحش کوئی غلطی نہیں کی، 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. میرا خیال ہے یہ شاید پہلی بار مکمل کیجئے میں ہوا ہے کہ کسی ٹیم نے پورے 5 نمبر اس بار حاصل کیے ہیں. مظفر آباد والوں کی باری ہے. کیا اس میں الف آتا ہے؟ جی الف آتا ہوگا، بتائیے جناب. جی 4 الف آ گئے جناب. کمال ہو گیا، تھوک کے حساب سے الف آ گئے. کیا اس میں لام آتا ہے؟ لام بھی آتا ہے. یا آتا ہے اس میں؟ یا بھی آتا ہے. جیم آتا ہے اس میں؟ جیم بھی آتا ہے. کاف آتا ہے اس میں؟ کاف بھی آ گیا جناب. کیا بات ہے، کوئی غلطی انہوں نے بھی نہیں کی ہے. کچھ علاج ہے مگر کس کا علاج ہے؟ جلدی کیجئے، 5 سیکنڈ رہ گئے. نون آتا ہے اس میں؟ اس میں نون نہیں آتا ہے. حاضرین ناظرین آپ بھی سوچیں یہ کس چیز کے علاج کی بات ہو رہی ہے. دین کا علمی فیضان بھی یہاں پہ جاری ہے، قرآن و سنت کے پھولوں. جی جلدی کریں.
واو آتا ہے؟ واو بھی نہیں آتا ہے. شمالیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب ہاں آتا ہے. ہاں ہاں بھی نہیں آتا. یہ وہ علاج ہے کہ کسی کا ہو جائے تو وہ خوش ہو جائے گا. روشنی قرآن سے پھیلائی ان تاروں نے علم کی شمالیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم کی شمالیے پھر اس علاج کے ہوتے ہی بندہ خوش ہو جائے گا. غم دور ہو. جلدی کریں. بعد با بھی نہیں آتا ہے. اچھا جناب اب اور اشارہ دے رہا ہوں. غم زدہ جب بندہ ہوتا ہے تو اس کو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جس کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اب ذرا غور کر لیں. اب تو میں نے دروازے تک پہنچا دیا. سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں جناب. میم آتا ہے. اب آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. اب آپ نے نام لینا ہے. 25 سیکنڈ ہیں. اب نام لے لیں. 5 آپشنز پورے ہو گئے. اب بھی آپ نام لے لیں گے تو آپ کو 1 نمبر مل جائے گا. غم زدہ کی کیا کیفیت ہوتی ہے, وہ کیسا فیل کرتا ہے؟ آزادی کا علاج. آزادی تو کون چاہتا ہے آزادی کا علاج کروانا. چلے جناب اب ہمارے حاضرین میں سے کوئی بتائیں گے؟ حاضرین میں سے کوئی پہنچے ہوں تو بتائیں. اب یہ پتہ نہیں کون سے علاج تک پہنچے ہیں. چلے دیکھتے ہیں. پھر ان کا علاج کر دیں گے اگر غلط جواب دیں گے تو. جی اداسی کا علاج. جی اداسی کا علاج. اور یہ رسالہ بھی ہے. غلطی ہو گئی ہے. ایک ٹیم نے 5 نمبر حاصل کیے, ایک نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. مگر اداس مت ہوئیے گا, ابھی مقابلہ بہت باقی ہے اور بہت چانس ملے گا. پھر باری فیصلہ آباد والوں کی ہے. بتائیے جناب. مسجدیں بنوا کے یہ آباد کرتے ہیں, شیطان کے منصوبے یہ برباد کرتے ہیں. علم کی شمالیے پھر جگمگایا ہے. جناب 10 سیکنڈ رہ گئے. کیا اس میں الف آتا ہے؟ بتائیے کیا الف آتا ہے؟ جناب الف. خیر خواہی امت کے بیڑے اٹھاتے ہیں, اللہ کی رحمت سے اجڑے گھر بساتے ہیں. خیر خواہی اس میں یا آتا ہے؟ جی یا اللہ کی رحمت سے اجڑے گھر بساتے ہیں. یا بھی 2 آتے ہیں. شمالیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم کی شمالیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. کیا اس میں نون آتا ہے؟ نون. بتائیے کیا نون آتا ہے؟ نون بھی 2 آتے ہیں. کیا اس میں میم آتا ہے؟ بتائیے کیا میم آتا ہے؟ میم نہیں آتا. جلدی کریں. اس میں را آتا ہے؟ را بھی نہیں آتا ہے. روشنی قرآن سے پھیلائی ان تاروں نے, نعمت حفظ قرآن پائی ہزاروں نے. روشنی کیا اس میں لام آتا ہے؟ جی لام آتا ہے. شمالیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے. کیا اس میں دال آتا ہے؟ جی دال آتا ہے. کیا اس میں ہا آتا ہے؟ ہاں نہیں آتا ہے. یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب یا رسالے کا نام ہے. کیا اس میں واو آتا ہے؟ واو بھی نہیں آتا ہے. اللہ اکبر. جناب یہ کچھ جیتنے کا نسخہ ہے. جیم آتا ہے؟ جی تا
जी ता तो जी ता पा ता जी, ता भी आ गया, जीम भी आ गया, सीन सीन भी आ गया, हा जी खा भी आ गया, हा भी आ गया। दिल जीतने का नुस्खा। दिल जीतने का नुस्खा, सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, 4 गलतियां की हैं। अब बारी फिर है मुजफ्फराबाद वालों की, इनके पास मौका है मुकाबले में वापस आने का। बताइए कौन सा लफ्ज है जो मुकम्मल करना है। जी क्या इसमें अलिफ आता है? जी बताइए, क्या इसमें अलिफ आता है? जी 2 अलिफ आ गए हैं। जिस कैफियत में आप हैं, आप मुकाबला जारी नहीं कर सकेंगे। अगर आपको मुकाबले में रहना है तो हिम्मत में रहना है। अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है। हमने तो 18 नंबर का फर्क कवर होते देखा है। वाव है इसमें? जी वाव इसमें नहीं है। की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। या आता है इसमें? जी या 2 आते हैं। दीन का इल्मी फैज़ा भी यहाँ पे जारी है, कुरान और सुन्नत के फूलों की ये क्यारी है। दीन का इल्मी फैज़ा भी यहाँ पे जारी है, कुरान और सुन्नत के फूलों की ये क्यारी है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया। लाम आता है इसमें? जी लाम भी आता है, जबरदस्त। 2 लाम आते हैं। नेमते हिफ्ज़े कुरान पाई हजारों ने, रोशनी कुरान से फैलाई इन तारों ने। नेमते हिफ्ज़े कुरान पाई। काफ आता है? काफ? कौन सा काफ? काबे वाला काफ नहीं आता। की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से जी नून है इसमें? नून भी नहीं आता है। ये बड़ी बुजुर्ग खातून हैं जिनका ये नाम है, ये बड़ी बुजुर्ग खातून है। रोशनी दे इनसे सवेरा है, मुफ्तियाने दीन ना हो तो अंधेरा है, अंधेरा। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। हाँ इसमें? जी हाँ नहीं आता। हाँ नहीं आता। धूम दुनिया भर में इस चैनल ने मचाई है। इनके नाम में किसी की वालदा यानी करके इनके नाम के साथ आता है। मीम आता है? जी मीम आता है। खा आता है? खा भी आ गया। अलिफ आता है? अलिफ तो आप पहले ही पूछ चुके हैं। मीम पे खड़ा जबर हमारी मजलिस को लगाना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। सीनत? जी सीन आ गया जनाब। उम्मुल खैर सलमा। अब जनाब 1 नंबर इनको मिला है जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है और ये सेगमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। और थोड़ा सा फर्क दोनों टीमों में जरूर हो गया है, मगर अभी बहुत मुकाबला बाकी है। दोनों टीमों को हिम्मत में रहने की जरूरत है। हमने तो देखा है कि बहुत बड़ा बड़ा फर्क जो है वो आखिरी सेगमेंट में खत्म हो जाता है। जनाब अब चलेंगे एक बार फिर स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया। नादरीन अब बहुत खूबसूरत सेगमेंट, चेहरों पे मुस्कुराहटें लाने वाला सेगमेंट जिसका नाम है खानदानी रिश्ते। जनाब हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या रिश्ता है?
ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ جی جناب، حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام حسن سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عبداللہ بن زبیر بن عوام جو کہ سیدنا اسماء بنت زینب کے بیٹے تھے، اسماء بنت سیدنا ابو بکر صدیق کے، جی اسماء بنت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، تو رشتہ کیا بنا؟ رشتہ امام حسن کی بیٹی ام الحسن یہ عبداللہ بن زبیر کے نکاح میں تھی، تو امام حسن کی بیٹی کے داماد کے نانا حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ دوبارہ سوچ لیں۔ امام حسن کے داماد کے نانا حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو داماد تھے ان کے نانا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا جناب، اب آپ سے آپ کا سوال کریں گے، آپ کے پردادا کے پوتے کی اہلیہ کی بیٹی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ذرا غور سے دیکھ لیں، ناظرین آپ بھی دیکھیں آپ پہنچتے نہیں پہنچتے۔ آپ کے پردادا کے پوتے کی اہلیہ کی بیٹی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ بہن۔ جی جناب، یہ آپ کی بہن بھی ہیں اور اور رشتہ بھی ہو سکتا ہے، چچا زاد بہن۔ چچا زاد بہن بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی سگی بہن بھی ہو سکتی ہے۔ گھر کا رشتہ اتنا دور سے گھوم کر پوچھا گیا، جواب درست دے دیا۔ اچھا، آپ کے خالو کی ساس کے بیٹے کی اہلیہ کی بیٹی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ جناب غور سے دیکھ لیں، آپ کے خالو کی ساس کے بیٹے کی اہلیہ کی بیٹی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ باپ رے باپ، ماموزاد بہن۔ کیا بات ہے، ماموں کی بیٹی ماموزاد بہن، جواب درست دے دیا ہے۔ رشتوں کی پہچان بھی رکھنی ہے، رشتوں کی قدر بھی کرنی ہے اور ان کا احساس بھی کرنا ہے۔ صلہ رحمی کے بڑے فضائل ہیں، روایتوں میں مضمون ملتا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں زیادتی ہو، وہ اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، صدقہ و خیرات کرے۔ یہ بڑے اچھے کام ہیں، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دونوں ٹیموں نے درست جواب دے دیا ہے ماشاءاللہ۔ مگر ہم بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے۔ ہم اجازت دیں گے تو پوچھیں گے نا؟ نہیں، آپ اجازت نہ بھی دیں تو آپ کی شفقتیں ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا جناب پوچھئے۔ اور آج ہم آپ سے ایک نہیں دو سوال کریں گے۔ اینج نہ کرو دسی باپو۔ پہلا سوال، آپ کے بیٹے کی بہن کے بھائی کی بیٹی کی دادی کے سسر سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو آپ بول کے نکل گئے، ان کو تو لکھا ہوا بھی ملتا ہے۔ میں اب تک جو سمجھاؤں پکڑنے کی کوشش کی ہے، میرے والد صاحب ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ایک اور سوال آپ سے کرنا ہے اور وہ یہ ہے، مازن کے ابو کی اہلیہ کے بیٹے کی بیٹی کی پھپھو آپ کی کیا لگیں؟ شکر باپو رک گیا۔ پتہ نہیں پوری ریل گاڑی بناتے ہو، پہلے گھر میں لاتے ہو پھر باہر نکالتے ہو۔ غالباً میری بہن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں۔ آپ پہلے مازن کو نہیں تو پوچھیں۔ مازن میرے پوتے کے لیے سوال کیا نا آپ نے؟ یہاں پر بھی، اچھا یہاں بھی ہے، نہیں یہ والے مازن سے تو پھر، لیکن میں نے آپ کے مازن کا ہی پوچھا ہے۔ صحیح، بہن میری ہمشیرہ ہوں گی نا، میری پھپھو۔ نہیں آپ بتائیں گے میری، اچھا دوبارہ بتاؤں؟ دوبارہ بتا۔ مازن کے ابو کی اہلیہ کے بیٹے کی بیٹی کی پھپھو آپ کی کیا لگیں؟ اچھا میری بیٹی لگی، اچھا میری صاحبزادی ہوئی۔ چلیں جناب، جواب درست۔ بہت مشکل سوال کرتے ہیں، اتنا مشکل تو میں بھی نہیں کرتا ان سے، آپ اتنا مشکل مجھ سے کرتے ہیں۔ چلیں جناب، اب وقت ہوا ہے، دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں گے، نیک اعمال کا جائزہ بھی ہوگا اور پھر انشاءاللہ ہمیں نعت خواں پیاری پیاری نعتیں بھی سنائیں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، نیک اعمال کے رسالوں کو نکال لیجئے۔ اگر آپ موبائل اپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں تو موبائل اپلیکیشن کو آن کر لیجئے، اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کا
جائزہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے جناب اب نعت شریف کی طرف چلتے ہیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے، کیوں دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل
سے جائے کیوں رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں کے سائے میں سوتے ہیں کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں جان عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا جان عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا جس کو درد کا مزہ جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں یا تو یوں ہی تڑپ کے جان یا وہی دام سے چھڑا یا تو یوں ہی تڑپ کے جان یا وہی دام سے چھڑا منت غیر کیوں اٹھائے منت غیر کیوں اٹھائے کوئی ترس جتائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اب نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی
لقمائے تر کھلائے کیوں میرے کریم پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نصب دے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نصب دے جانا ہے سر کو جا چکے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ہے تو رضا میرا ستم جرم بگڑ نہ جائے ہے تو رضا میرا ستم جرم بگڑ نہ جائے کوئی بجائے سوز غم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ہمارے پاس ایک پرومو ہے کہ اگلے پروگرامز کیونکہ کل ایک اور سلسلہ انشاءاللہ کراچی میں آخری سلسلہ ہوگا اسٹوڈیو میں اہلیان کراچی کل بھی تشریف لائیں پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ ٹریول پہ روانہ ہو رہے ہیں تو اب یہ پروگرام کیسے کیسے کہاں کہاں ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش ایک ایسا کوئز پروگرام ہے جو پاکستان بھر کے تقریباً 23 شہروں سے فائنلز میں داخل ہو جائے گا جہاں 16 میں سے 8 ٹیمیں سلیکٹ ہو جائیں گی اور پھر 8 ٹیموں کے درمیان کوارٹر فائنل اور پھر ان 8 میں سے 4 کے درمیان سیمی فائنل اور پھر ہوگا فائنل انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہم پاکستان کے ایک طرح سے ٹور پہ جا رہے ہیں ہمارا یہ کوارٹر فائنل کا جو سلسلہ ہے یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ 20 دسمبر کو پہلا کوارٹر فائنل سندھ کے شہر ٹنڈو الیار میں ہوگا 22 دسمبر کو دوسرا کوارٹر فائنل پنجاب کے شہر بھاولپور میں ہوگا 24 دسمبر کو تیسرا کوارٹر فائنل انشاءاللہ ٹوبہ دارالسلام میں ہوگا چوتھا کوارٹر فائنل وہ 26 دسمبر کو سیال موڑ جو سرگودا کے قریب ہے وہاں پر ہوگا 27 دسمبر کو پہلا سیمی فائنل منڈی باؤدین میں ہوگا 29 دسمبر کو دوسرا سیمی فائنل کشمیر کی وادیوں میں نکیال میں ہوگا اور فائنل انشاءاللہ 31 دسمبر کی رات جو نیو ایئر نائٹ کہلاتی ہے اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں ایک عظیم الشان ذہنی آزمائش کا فائنل ہوگا تو آپ سب سے گزارش ہے اچھی نیتوں کے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیں جی جناب انشاءاللہ اس طرح ذہنی آزمائش مختلف شہروں میں سفر کرتا کرتا اسلام آباد 31 دسمبر کی نائٹ نیو ایئر نائٹ جو ہے اس میں عظیم الشان ذہنی آزمائش کا سلسلہ بھی ہوگا اور اس میں مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ امیر اہل سنت بھی جلوہ فرما ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ امیر اہل سنت کی دعاؤں کے ساتھ ہم 2024 کے سلسلے میں داخل ہوں گے یقیناً امیر اہل سنت بذریعہ ویڈیو شریک ہوں گے مگر دنیا بھر کے ناظرین ضرور وہ رات ہمارے ساتھ آپ نے گزارنی ہے جناب اب چلتے ہیں ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور پھر پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں جی 34 نمبر ہے فیصل آباد 29 نمبر ہے مظفر آباد والوں کے اور اب جناب اگلا سیگمنٹ آپ کا ہے چلیں اس سے پہلے کہ وہ سیگمنٹ کریں ہم امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ کرتے ہیں جی
جناب آج جو ہمارا امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ سلسلہ ہے وہ پشتو زبان میں ہے، تو ہمارے پختون اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل کھانے پینے کی سنتیں اور آداب بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ خگو خگو اسلامی رڑوں اور دا مدنی چینل کا تن کو زدنا ننی سیگمنٹ دا امت پہ رنگ ذہنی آزمائش پہ سنگ کے زمون خوگ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہگا امتیان چدا دنیا پہ قوم گٹ اور پہ قوم ملک کے اسیگی پشتو جبا وائی یا اوپیگی یا پہ پوہیگی دا ہگوئے دا زڑا خوشحالہ ولو پا نیت پشتو جبا کے دا تو عام سنتونا او اداب بیان کولو کوشش کوما پدے دوران کسے غلطی اوشی نو معافی راتا کوائی تو عام دا اللہ پاک دیر خوگ نعمت دے کہ چیرتا تو عام دا سنتو مطابق اخرو نو خیٹے مڑا ولو سرا سرا بثواب ہم حاصلے گی نمونگا تپا کارے دی چدا سنتو مطابق تو عام خوار لو عادت جوڑ کو دا تو عام ولگ سنتونا او ادب ببرئی اول روٹی کھاڑا لو نمخ کے اخپل لاسونا تر مرون دونوں پورے اومین زئی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے چھے اللہ پاک دا ٹولو نا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے سوک دا خواہ خائی چھے اللہ پاک دے پدا کور کے برکت زیاد کڑی نو دتا پا کار دی چھے کلا روٹی حاضرہ شئی بیادے او دس کوی او چے کلا روٹئی نا پاسی نو بیادے ہم او دس کوی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی لکھی چے دا تو عام بل او دس نہ مراد دلاس او خلے صفائی کول دی چے کلا ہم روٹئی خورئی نو گسخ پا بسملا وے او خی خپا با او درا وے یبا جخ کنے روٹئی نہ مخ کے پیزار او باسی روٹی نمخ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اووئی کہ چیرتا روٹی نمخ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی رشی او بیا درتا یادا شین و بسم اللہ اولہ و آخرہ اووئی کلاچے روٹی نمخ کے دا دعا اووئی خانے نو دغے روٹی کے کا زہرد ہم ملاو او نو انشاءاللہ اثر بنکوی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم روٹی پاخی لاس خورئی روٹی اخپل مخ کے خورئی روٹی کے داسا قسم ہم عیب ما لگوئی مثال لکا دما ویئی وے چھے روٹی مزیدارہ نا ویا کچاوا وغیرہ زکا چھے پا روٹی کے عیب لگاول خلاف سنت دے او کا زڑا دے بھی خوبیائے او اخرا کہ نبی کنئی بیائے پریدا اللہ پاک دے مونگ ٹولو تپدے سنتو باندے عمل کولو توفیق را نصیب کڑی۔ اب ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مت دخپل زان او دا ٹولے دنیا دا خلقو اصلاح کوشش کول دی انشاءاللہ عز و جل۔ جناب اب پشتو زبان میں انشاءاللہ مل کر نعت پڑھیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بس دیدار کلے پریگ داما زاما بس دیدار کلے پریگ داما زاما دمدینے جانا لازما۔ اس کا معنی بتا دیتا ہوں، بس اب میں اپنا گھر بار چھوڑ کر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا میں مدینے چلا، یہ پشتو زبان میں سمجھ لے اس طرح کا کلام ہے۔ جی بس دیدار کور کلے پریگ داما زاما بس دیدار کور کلے پریگ داما زاما دمدینے جانا لازما زاما دمدینے جانا لازما زاما نصیب نور درتا قتل نشما نصیب نور درتا شما زدہ ہجران طاقت لرلے نشا زدہ ہجران طاقت لرلے نشا سڑ گیا ترسو بصبرا و مزاما سڑ گیا ترسو بصبرا و مزاما دمدینے جانا لازما زاما دمدینے
مدینے جانا لازم زما زغفل اللہ تعالی متا یما زغفل اللہ دا ملامت یما والعمل نمسترغیقات یما والعمل نمسترغیقات یما زندہ گونا نپاکا وہ مزما زندہ گونا نپاکا وہ مزما مدینے جانا لازم زما مدینے جانا لازم زما پہاغا خور لوڑے دلوڑا ما پہاغا خور لوڑے دلوڑا ما دربار کے جاڑے دلوڑا ما ہوا دربار کے جاڑے دلوڑا ما دا اللہ مین لاٹا و مزاما اللہ مین لاٹا و مزاما مدینے جانا لازم زما مدینے جانا لازم زما محمد زمان حالتا بلکار نکاوا محمد زمان حالتا بلکار نکاوا بغیر زمین بل روزگار نکاوا بغیر زمین بل روزگار نکاوا دیار ناتون بالی کا مزاما دیار ناتون بالی کا مزاما مدینے جانا لازم زما مدینے جانا لازم زما بس دا کول کرے پریکتا مزاما بس دا کول کرے پریکتا مزاما مدینے جانا لازم زما وہ دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا انشاءاللہ انشاءاللہ مدنی منوں نے ہمیں کچھ ذہنی آزمائش کے حوالے سے پیکج بھیجا ہے کوئی ویڈیو بھیجی ہے وہ دکھاتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 50 سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر عقل تینوں ممبر سے تین سوال کیے جائیں گے پہلی باری ہے محمد معاذ رضا کی ان سے سوال نمبر 1 قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورہ کا نام کیا ہے قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورہ کا نام سورہ کوثر ہے قل سے شروع ہونے والی کتنی سورہ ہیں قل سے شروع ہونے والی 5 سورہ ہے قرآن شریف کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے قرآن شریف کی سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے جی جناب انہوں نے 3 کے 3 جواب درست دے دیے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دوسری باری ہے محمد عمیر رضا ان سے سوال نمبر 1 حروف قلقلہ کتنے ہیں حروف قلقلہ 5 ہے نمبر 2 سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نماز کب فرض ہوئی اعلان نبوت کے 92 سال جی جناب انہوں نے بھی 3 کے 3 جواب درست دے دیے ہیں سبحان اللہ تیسری باری ہے محمد زین رضا ان سے سوال نمبر 1 غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں غسل میں 3 باتیں فرض ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کس نے لکھا ہے امام احمد رضا علیہ رحمۃ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے جی جناب انہوں نے 3 جواب درست دے دیے ہیں چلے جناب ماشاءاللہ دنیا کے کئی ملکوں کے گھروں میں ذہنی آزمائش جاری ہے اور یہی ہمارا کیونکہ ہم تو کچھ سلسلوں کے بعد چلے جائیں گے یہ پروگرام پھر اگلے سال انشاءاللہ زندگی رہی تو ہوگا لیکن آپ اس کو سنتے رہیے دیکھتے رہیے اور ان بچوں کے اندر اللہ کرے یہ شوق پیدا ہو ہمارے بچے بھی علماء بنے دیندار بنے علم دین سیکھنے والے بنے آئے ناظرین چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے جناب مقدس مقامات دونوں ٹیموں کو دکھائے جائیں گے نہایت توجہ سے دیکھنا ہے کیونکہ انہی کے اندر 5 نمبر بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں دکھائیے جناب
نبی محمد مسجد چیچنیا. مزار مبارک حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف. مزار مبارک حضرت پیر غائب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ منوڑا کراچی. حضرت شیخ عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراکش. مزار مبارک حضرت یوشا بن نون رحمۃ علیہ السلام. مزار مبارک سیدنا ابو ایوب انصاری استنبول. مزار مبارک حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مزار مبارک حضرت یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مزار مبارک حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مزار مبارک حضرت سید محمد شاہ دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراکش. حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مسجد جن مکہ مکرمہ. مزار مبارک علامہ قاری مصلح الدین صدیقی. مزار مبارک حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. مزار مبارک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی. مزار مبارک سے شاہ طرب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت ابو العباس سبتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراکش. مزار مبارک مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ. وہ جگہ جہاں جنتی مینڈھا اتارا گیا. مزار مبارک حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جناب مزار مبارک شیخ سخی سلطان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ منگو پیر. مسجد جمعہ مدینہ منورہ. مزار مبارک حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک سید مصری شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈیفینس کراچی. مزار مبارک حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک سید غلام نبی شاہ المعروف سمندری بابا. مزار مبارک حضرت سفیان بن عیینہ. مزار مبارک حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام سے منسوب کنواں. مزار مبارک امام عبد الوہاب شاعرانی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت. اللہ سیدنا یوسف بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراکش. حضرت مولائی ادریس رحمۃ اللہ علیہ مراکش. مزار مبارک حضرت عزیر. مزار مبارک امام جلال الدین سیوطی. مزار مبارک حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مزار مبارک حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. دن گزرتے جا رہے ہیں، ہماری مجلس لگتا ہے اس کو اور مشکل کرتی جا رہی ہے. چلے جناب، اب اتنے سارے مزارات اور اتنے سارے مقامات دیکھ کر کیسے پہچانیں گے، یہ بھی ایک ذہنی آزمائش ہے. چلے جناب، فیصلہ آباد والوں کی باری ہے. بتائیے کون سی جگہ انہوں نے پہچاننی ہے. یہ پھول شاید یاد رہ گئے ہوں، کوئی مزار یاد رہ گیا ہو. جلد بازی مت کیجئے گا، اگر غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. جی 7 نمبر کھولیے جناب. جناب پھول دوسرے آ گئے ہیں. مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا یہ قاری مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ اگر جواب درست ہے تو 4 نمبر ملیں گے، ورنہ کوئی نمبر نہیں ملے گا. بتائیے جناب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بہت عظیم ہستی، اور الحمدللہ قبلہ امیر اہل سنت نے ان کی صحبت بھی پائی اور ان کا بڑا ذکر خیر امیر اہل سنت کی زبانی ہم سنتے رہے. 4 نمبر حاصل کیے فیصل آباد والوں نے. اب باری مظفر آباد والوں کی ہے. گنبد کچھ یاد دلا رہا ہے، جلد بازی مت کیجیے گا. پانچ نمبر کون؟ 5 نمبر ذرا کھولیے جناب. کچھ یاد تو آ رہا ہے. دھوم دنیا بھر میں اس چینل نے مچائی ہے، لوگوں نے ایمان کی اس سے دولت پائی ہے. دھوم دنیا بھر میں اس چینل نے مچائی ہے. جلدی کریں. 2 نمبر کھول دیں. 2 نمبر بھی کھول دیں جناب. ایمان کی اس سے دولت پائی ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے. مزار مبارک مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نہیں، یہ تو نہیں ہے مزار مبارک. چلے جناب، ہمارے اسلام پہ پہنچ گئے. یہ تو کمال ہے، اگر کراچی والے
2 इशारों में ये भी पहुंच गए हैं। आपका तो कुछ जाता नहीं ना, कौन सा नंबर कटेंगे। चलें देखें कौन जवाब देता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सखी सुल्तान बाबू। सखी सुल्तान। सखी सुल्तान। सखी सुल्तान। अच्छा देखें जनाब ये किसका मज़ार है, बताइए जनाब। जी सकी सुल्तान शाह बाबा। मैं ये सोच रहा था कि इतने सारे तस्वीरों को देखकर टीमें कैसे पहचानेंगी, ये तो हमारे हाजरीन याद रखते हैं। मंगो पीर बाबा है माशाल्लाह, इन्हें तोहफा पेश करें। अब बारी फिर फैसलाबाद वालों की है, दिखाइए जनाब। जी सिर्फ दरख्त दिखाया है और थोड़ा सा आसमान दिखाया है। अल्लाह की रहमत से उजड़े घर बसाते हैं। 6 नंबर खोल दे। 6 नंबर बताइए जनाब। अब्दुल्ला शाह गाजी। क्या ये शहनशाह कराची सैयदना अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, बताइए जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। 4 नंबर फिर हासिल किए फैसलाबाद वालों ने। अब फिर बारी मुजफ्फराबाद वालों की है जनाब। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। दीन का इल्मी फैज़ान यहाँ मज़ार मुबारक मिस्री शाह बाबा। अल्लाह अकबर। कोई इन्होंने मदद नहीं ली है। अगर सही जवाब होंगे तो 5 नंबर मिलेंगे, वरना कोई नंबर नहीं मिलेगा। बताइए जनाब। हजरत सैयदना सरी सकती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कोई नंबर नहीं मिला है नादरीन। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया है। अब आखिरी सेगमेंट है जिसमें फैसला हो जाएगा फैसलाबाद या मुजफ्फराबाद। इसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। जोश के साथ मगर होश से। अब जनाब 5 सवाल हैं, 5 अशार हैं। पहले फैसलाबाद वाले बेल बजाएंगे, याद रहे बेल बजाकर सही जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। गलत बेल बजाई जवाब ना दे सके 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। जनाब मुजफ्फराबाद वाले बहुत तकरीबन 13-14 नंबर का फर्क है। चाहे तो इस सेगमेंट में हासिल कर सकते हैं, मगर जोश के साथ होश चाहिए। सवाल है खाना काबा जब आसमान। जनाब बेल बजाई फैसलाबाद वालों ने। गलती पर 2 नंबर माइनस भी हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि खाना काबा जब आसमान से नाज़िल हुआ तो ये किस चीज़ से बना हुआ था। इसका जवाब ये है कि खाना काबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा और ये खोखली यकूत का बना हुआ था। मैंने पहले ही कहा था कि जोश भी चाहिए और साथ होश भी चाहिए। आपके पहले ही 13 नंबर आप आगे हैं। गलती करके अपने नंबर माइनस न करवाएं। तसल्ली से सवाल सुने। मगर आपका सवाल और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब बारी शेर की है। मोमिन को फिर बैल बजाई फैसलाबाद वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन को क्यों हो खतरा कहीं पर, दिल पर है कंधा नामे मोहम्मद। दिल पर है कंधा नामे मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दे दिया। अब सवाल की बारी है बकरे की। फिर बैल बजाई फैसलाबाद वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि बकरे की ओजड़ी और मुर्गी के पंजे खाना कैसा। अगर ये सवाल है तो जवाब सवाल ये है कि ओजड़ी चाहे बकरे की हो या किसी भी और जानवर की हो तो उसको खाना हराम है। हाँ मुर्गी के पंजे जो कि गरीबों के लिए पाए होते हैं उनको खाना जायज़ है, लेकिन खाने से पहले अगर चूने से अच्छी तरह धो लिया जाए तो फिर खाने में कोई हरज नहीं है। अच्छी तरह धुलने के बाद अब छिलका लगे रहने में हरज नहीं है। ये मछली के जो मुर्गी के पंजे होते हैं ये गरीबों के पाए कहलाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मकरूह तहरीमी है, इन्होंने हराम कहा है, लेकिन मकरूह तहरीमी नाजायज और गुनाह है। तो जवाब इनका चूंकि तफसील के साथ था तो हम दुरुस्त मान रहे हैं। अब जनाब शेर की बारी है। हमारी अल्लाह अकबर सिर्फ हमारी सुना है, आप कैसे बताएंगे। जी हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले की मुसीबत टाल देना काम किसका। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आजम का। जवाब दुरुस्त दे दिया। फिर सवाल की बारी है कुत्ते के। फिर बैल फैसलाबाद वालों ने बजाई है।
سوال یہ ہے کہ کتے کے تھوک کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ کتے کا تھوک ناپاک. کتے کا تھوک ناپاک ہے. جواب درست دے دیا ہے. بیل تو بجائیں. بیل بج رہی نہیں بج رہی؟ ہاں بج رہی ہے لیکن اس وقت شاید دیر ہو جاتی ہے. اب باری شیر کی ہے. ہو گئی. اب بیل بجائی ہے. جناب مظفر آباد والوں نے لفظ ہو گئی صرف سنا ہے. کیسے شیر پورا کریں گے؟ پہلے مصرے کا پہلا لفظ ہے. ہو گئی تحقیق عید دید آب تیغ سے اپنے روزے کھولتے ہیں سائمان اہل اپنے روزے کھولتے ہیں سائمان اہل بیت. جواب درست دے دیا ہے. اب سوال کی باری ہے. کیا نصیب میں پھر بیل بجائی فیصل آباد والوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کیا نصیب میں لکھا بھی محنت سے ملتا ہے؟ جی جواب کیا ہے؟ جی جواب یہ ہے کہ نصیب کا لکھا ہی ملتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص کسی پھلدار درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور یہ تمنا کرے کہ پھل خود ہی ٹوٹ کر میرے منہ میں چلا جائے تو ایسا نہیں ہوتا. حرکت میں برکت ہے. جواب درست دے دیا ہے. شیر کی باری ہے. خدا کے جناب بیل بجائی ہے. خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا. دو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. نہیں جناب. خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا. آخری سوال. کیا چکور جناب بیل پھر فیصل آباد والوں نے بجائی ہے؟ کیا چکور ایک حلال پرندہ ہے؟ جی ہاں چکور ایک چکور حلال پرندہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب طرز سنائی جائے گی. آخری سوال ہے. طرز سنیں گے اور طرز پہچانیں گے. دوبارہ سنائیے. کوئی بھی بیل نہیں بجائے گا تو نمبر مجھے مل جائیں گے. جناب بیل بجائی ہے. میرا دل اور میری جان مدینے والے. جی جناب یہ بھی طرز میں یہ بھی شعر آ سکتا ہے. میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے. جواب درست دے دیا ہے مگر ایک اچھے خاصے فرق سے. آج فیصل آباد والوں نے اپنی سیٹ پکی کی ہے جناب کوارٹر فائنل کے لیے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. اچھی کوشش کی ہمارے مظفر آباد والوں نے مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اگلی بار اور مضبوط تیاری کر کے آپ نے آنا ہے اور نکیال میں ہونے والے سیمی فائنل میں آپ نے شرکت بھی کرنی ہے. ہم آپ کے قریب آ رہے ہیں تو انشاءاللہ کشمیر کے لوگوں نے بھی سیمی فائنل میں ہمارے پاس آنا ہے. ناظرین اب آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین کی رائے کیا تھی ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن میں. 33% مظفر آباد, 66% فیصل آباد اور ماشاءاللہ غلمان کو ہم آج کی بیسٹ پرفارمنس کا, ویسے تو ہر اسلام میں ان کا کمال تھا, غلمان کو ماشاءاللہ تحفہ دیا جا رہا ہے. اب ناظرین آئیے دکھاتے ہیں کل مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہے. کتابوں سے دوستی علم کے خزانے کی چابی ہے. جو یہ خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنی معلومات میں کرتا ہے اضافہ, مگر جس کے پاس ہو اچھی معلومات وہ مقابلے کا بنتا ہے سکندر. ایسا ہی ایک مقابلہ جس کی گونج اب ہو رہی ہے جگہ جگہ, وہ پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 15 جس کا ہو رہا ہے پری کوارٹر فائنل, جس میں ہوں گی کراچی مدنی اور شیخوپورہ کی ٹیمز آمنے سامنے. 19 دسمبر 2023 بروز منگل رات 8:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. جناب کراچی کی ایک ٹیم تو کل لاہور سے 1 نمبر سے پیچھے رہ گئی تھی. اب آخری موقع ہے کراچی کی دوسری ٹیم کے پاس. دیکھنا یہ ہے کراچی والے اپنا سفر آگے جاری رکھیں گے یا کل ان کا سفر ختم ہو جائے گا. تو اہلیان کراچی ضرور کل اسٹوڈیو میں آئیں اور دیکھیں شیخوپورہ اور کراچی کے درمیان مقابلہ. جناب اب موجود یہ ہمارے جو ٹیم ہے ماشاءاللہ مظفر آباد کی, ان کو تحفہ دیا جائے گا 1900 روپے کا مدنی چیک بھی ہے دونوں ٹیموں کے لیے ماشاءاللہ, تینوں اسلامی بھائیوں کے لیے ماشاءاللہ. اے مدینے کے تاج دار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. شمالیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے.
आजमाइश देखो फिर से आया